बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को हटाकर गंडापुर साहब ने शायद उम्मीद बांधी थी कि वो ताकतवरों के सामने अपनी सीवी रख कर बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब की तारीफें कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा की तारीफें कर रहे हैं कि वो उनके लिए बड़े सूटेबल जो हैं वो मुखालिफ हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए उनके लिए मुश्किलात ना खड़ी करने वाले एक गारंटर हैं। यही उस बयान का लुब्बे लबाब है जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से दिया गया, और शायद इमरान खान की फैमिली को भी मुतमिन करने के लिए बयान दिया गया था कि हाँ, मैं हूँ वो शाहकार किरदार, मेरे पास है वो गिद्दड़ सिंगी जिससे इमरान खान रिहा हो सकते हैं। मैं माजी में भी इमरान खान को रिहा करवाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। अब मुझे शायद दूसरा मौका दिया जाए तो मैं इमरान खान को रिहा करवा सकता हूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को मुकम्मल एतमाद का जो है वो इजहार किया गया है उस्मा खान साहबा, अलीमा खान साहबा, नूरीन खान साहबा की तरफ से, और उसके बाद उन्होंने इन साजिशों के बारे में जो कुछ कहा है, फिर कॉल के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। लेकिन इन सारे मामलात के दरमियान एक नई फोर्स बनाने का ऐलान किया जाता है जो कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, और सबसे बड़ी खबर ये कही जाती है कि अदालती अहकामात के एहतराम में हमने जितने भी ये धरने दिए हुए हैं उनको हम ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, और फिर बाद में ईद के बाद सड़कों पर आना है, या फिर बिहाइंड द कर्टन जिसे कहते हैं पर्दे के पीछे बैठकर इमरान खान की रिहाई के लिए जनाब कोशिश करनी है। जो हामिद मीर साहब ने दावा किया उसके मुताबिक तो वो कहते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो उस असर को ज़ायल करने में लगे हुए हैं कि इमरान खान की रिहाई अब होने वाली थी। इमरान खान साहब को पहले स्टेप में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना था और उसके बाद उन्हें बनी गाला और फिर मामलात अदालतों के जरिए तय हो जाने थे, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब वो काम कर चुके थे। पर्दे के पीछे काफ़ी सारे मामलात बकौल हामिद मीर के तय हो चुके थे। अब वो ये क्रेडिट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को नहीं लेने देना चाहते, जिसके लिए वो ताबड़तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ये बयानियाँ बनाने की, अवाम को और वर्कर्स को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडर हैं जो इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। इन सारे मामलात के दरमियान एक बुरी खबर कि मतीउल्लाह जान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, और दूसरी जानिब CTD का एक डाटा सामने आता है जिसकी मरियम नवाज साहबा हर तकरीर में बहुत तारीफ़ें करती थी कि CTD पंजाब ने जनाब बड़े काबिल फ़ख्र खिदमात दी हैं। देखे पंजाब में क्राइम ख़त्म हो गया। अब जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया, क्योंकि उनके पास जो डाटा है अब उन्होंने वो डाटा सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो उनके मुताबिक CTD पंजाब ने एक साल में 900 से ज़ायद बंदे पुलिस मुकाबलों में पार कर दिए हैं। तो ये क्या मुस्तकबिल में ये चार्जशीट होगी मरियम नवाज साहबा के खिलाफ, या फिर मरियम नवाज साहबा आंखें बंद करके उनकी तारीफ़ें करती रहेंगी और वहाँ फाइलें तैयार होती रहेंगी? तो जनाब इन्हीं खबरों का इस व्लॉग में मुकम्मल जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम और तफसीलात शामिल कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं मरी में, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को अवाम देख कर जनाब पागल हो गई है। मरी रोड के माल रोड पर आपको पता है कि मरी बड़ा पसंदीदा मुकाम है, या लंदन या मरी, ये दो ही पसंदीदा जगह हैं कायदे इनकलाब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ गाड़ी से बाहर निकलते हैं बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, बड़ी सिक्योरिटी के अंदर, और दूर खड़े आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा जो लोग फ्रेम में नजर आ रहे हैं उनमें से कोई एक भी शख्स हाथ खड़ा करके कायदे इनकलाब जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के सलाम का या हाथ वेव करने का जवाब नहीं दे रहे। ये ज़रा सुनिए, जिसको मुस्लिम लीग नून ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बड़े फ़ख्र से ट्वीट किया है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब गाड़ी से उतर कर अवाम में गुल मिल गए, शहरियों से मुलाकात और खैरियत दरियाफ्त की, शहरियों की बड़ी तादाद माल रोड पर मौजूद वज़ीर आला और कायद मुस्लिम लीग नून ने हाथ हिलाकर अवाम की मोहब्बतों का जवाब दिया। ये ज़रा सुनिए, और इसमें जो आवाज़ आती है, और फिर दूर खड़े लोगों को देखिए शुरू से कि इसमें लोग कितने हैं और वो नवाज शरीफ साहब के कहाँ पर जवाब दे रहे हैं। ज़रा ये देखिए, ये नवाज शरीफ साहब हाथ उठाकर कह रहे हैं, और फ्रेम में जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं एक बंदे ने भी हाथ नहीं उठाया हुआ।
جو نعرہ لگا رہا ہے وہی اس نعرے کا جواب بھی دے رہا ہے، باقی دنیا خاموش ہے کہ قائد انقلاب ان کے درمیان ہے۔ قائد انقلاب یا مری میں ہوتے ہیں یا لندن میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ قائد انقلاب کا رول جو ہے وہ ایک ووٹ تک رہ چکا ہے۔ اس کے بعد جناب تھوڑی سی تفصیلات عمران خان کے کیس کے حوالے سے شامل کر لیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کے 3-4 مقدمات کی سماعت تھی، جس میں سائفر والا بھی تھا، عدت میں نکاح والا تھا، توشہانہ، اور جو ضمانتیں ان کی معطل ضمانتیں ہوئی تھیں جن مقدمات میں، وہ پنجاب حکومت نے اپنی درخواست واپس لے لیا کہ ضمانتیں معطل نہ کریں۔ لیکن اس جو توشہانہ کیس ہے اس کے وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی درخواست کی تھی کہ میرے کلائنٹ سے میری ملاقات کروا دی جائے، تو اچانک سے جیسے یحییٰ فریدی صاحب کو یاد آیا تھا کہ بھائی سلمان صفدر کو بلاؤ، سلمان صفدر جائے گا، فرینڈ آف کورٹ بنے گا اور وہ رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرائے گا۔ وہ معاملہ ہو چکا۔ آج بھی انہوں نے دوبارہ استدعا کی کہ میری عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، تو ہماری یعنی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا۔ تو اس کے جواب میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب اور جسٹس صلاح الدین صاحب نے جو کہا ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے از خود نوٹس لینے کا اختیار لے لیا، ہم ایک فوجداری مقدمے میں ملاقات کو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہاں عدالت میں کھڑے ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں۔ اور پنہور صاحب کہتے ہیں جو کیس ہمارے سامنے فکس ہی نہیں، اس پر حکم کیسے جاری کرے؟ یعنی وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اس کے بعد جناب سب سے بڑی آج کی خبر جو میڈیا کی زینت ہے وہ ہے عمران خان کی بہنیں جو پھر آج سپریم کورٹ گئی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے جو مقدمات تھا اس میں وہ کورٹ میں پیش ہوئی ہیں، بلکہ اس کے ہیئرنگ کو سننے گئی تھی۔ تو وہاں ان کی ویٹنگ روم میں ایک ویڈیو ہے جو تقریباً 6 سیکنڈ کی ہے، اور اس کے اندر میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کی جناب جو ساری محنت ہے، جو وہ پچھلے 6 دن سے کوشش کر رہے تھے، ایک سی وی تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید محسن نقوی صاحب کی تعریفیں وہ کریں گے، فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کی تعریفیں کریں گے، تو ان کے سی وی کو 4 چاند لگ جائیں گے، انہیں دوبارہ سی ایم بنا دیا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اس بیان سے خوش ہو جائیں گے کہ وہ عمران خان کو رہا کروا سکتے ہیں۔ تو اس پر تو پھر گیا پانی، کیونکہ نورین نیازی صاحبہ نے انکشاف کیا ہے، ہمارے پاس بار بار لوگ آ رہے ہیں کہ سہیل کو ہٹا کر اس کو لگا دے، اس کو یعنی مونچھ والے بھائی کو۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ لوگ ہیں کون؟ ذرا یہ گفتگو سن لیے۔ ہم چھوڑ نہیں سکتے، بار بار آ رہے کہ سہیل کو ہٹا کے اس کو لگا دیں، بار بار آ رہے کہ سہیل کو ہٹا کے اس کو لگا دیں، بار بار آ رہے کہ سہیل کو ہٹا کے اس کو لگا دیں۔ تو جناب سہیل کو ہٹا دے، اس کو لگا دے، اس کا مطلب وہی ہے جو دھرنا ہائی جیک کرنے آیا تھا۔ تو اس پر ایک شاندار قسم کا رد عمل جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے دیا ہے، بڑے سلجھا ہوا، بڑا تحمل کے ساتھ۔ ان سے سوال ہوا کہ نورین نیازی نے کہا ہے کہ بار بار ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سہیل افریدی کو ہٹا کر اس کو لگا دے، کیا کہیں گے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا ہے میں پارٹی کے اندر ایسے لوگ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر سے کوشش کر رہے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو 3 سال میں سے جیل میں رہ کر عمران خان قوم کے دلوں پر راج نہ کرتا۔ آج لوگ ایسی کوششیں چھوڑ دے، اگر آپ کے نصیب میں عہدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا، لیکن کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے عزت نہیں ذلت ملتی ہے۔ آج عمران خان کی بہن نورین خان نے کہا ہے کہ ہمیں بار بار پیغام آتا ہے کہ سہیل افریدی کو ہٹا کر کس کو لگائیں، اس سے مراد کون ہے؟ کون آپ کو ہٹا کر دوسرے بندے کو لگانا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں ان کی بات کو جو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی اس کوشش میں ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر اگر آپ اس مقام تک آ بھی گئے تو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دینی ہوگی وہ نہیں دے گا۔ اگر عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو عمران خان صاحب آج اڈیالہ جیل میں رہ کر پورے پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن نہ ہوتا۔ جو بندے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مختلف قسم کے امینڈمنٹس لا رہے ہیں اور مختلف قسم کے ظلم اور ستم کر رہے ہیں، اور انہوں نے پنجاب میں جس طرح سابقہ فاٹا میں ایف سی آر کا قانون لاگو تھا اس طرح پورے پاکستان میں ایف سی آر کا قانون ان کو لانا نہیں ہوتا۔ وہ منصبوں پر رہ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت نہیں دے رہا۔ تو عزت اور ذلت جو ہے وہ منصبوں سے نہیں آتی، وہ میرا رب دیتا ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب کو دیا ہے۔ تو میری درخواست ہے جو یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے کاز پر
اپنے مقصد پر فوکس رکھے. اگر نصیب میں ہوا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا, نصیب میں نہیں ہوا تو ان حربوں سے کسی کو نہیں ملتا. دوسری جانب انہوں نے انگلی ٹیڑھی کرنے کا بھی اشارہ دے دیا. پہلے ان کا ایک فکرہ جو ہے وہ بڑا عوام کے دل کو لگا تھا کہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے, کچے دھاگے توڑنے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ لیڈرشپ نے ہمیں کچے دھاگے سے باندھا ہوا ہے. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ شاید کسی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ان کی جانب سے, ان کی ٹیم کی جانب سے, جو سوشل میڈیا پر ان کی ٹیم ہے, انہوں نے ان کے کنٹینر کے دورے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی, پھر ایک تصویر پوسٹ کی جس میں لکھا ہوا تھا آزادی یا موت. تو لوگوں نے پھر تیاری پکڑنا شروع کر دی کہ شاید پھر وہ وقت آ گیا ہے جب عمران خان کی رہائی کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور موجودہ نظام کو تہس نہس کر دیں گے, اس کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے. لوگوں نے تیاری پکڑنا شروع کر دی تھی. لیکن اب ان کی جانب سے ایک بیان تو یہ ہے کہ جناب ہم کال دیں گے. میں پاکستانی کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک کال دیں گے اور بہترین کال دیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کریں گے, ہم لڑائی لڑیں گے اور بھرپور تیاری سے لڑیں گے. یہ لڑائی حقیقی آزادی کے لیے ہوگی. لیکن دوسری جانب یہی سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی, انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی تاکہ جو اپنے مطالبات ہیں وہ منوائے جا سکیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بچتا نہیں ہے انگلی ٹیڑھی کیے بغیر جناب, کہ پورے سسٹم کو اگر اسی طرح پیار محبت سے پیش آتے رہے تو پھر شاید معاملات کہیں اور نکل جائیں. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی, اس لیے میں عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں, جو ایک منظم فورس ہوگی, پرامن جدوجہد کرے گی. ہم ممبرشپ کا آغاز کر رہے ہیں, عید کے بعد میں اس فورس سے حلف لوں گا, اور جب یہ فورس عمران خان کو رہا کروا لے گی تو ختم کر دی جائے گی. اب پتہ نہیں اس فورس کا دائرہ اختیار کتنا ہوگا, اور کیا اسلحے سے لیس ہوگی یا پھر صرف جیسے مولانا فضل الرحمان کی وہ خاکی وردی والی فورس ہے ویسی ہوگی. اس کے بارے میں کافی ابھی تک گیس ورک ہو رہا ہے کہ آئینی اور قانونی حیثیت اس فورس کی کیا ہوگی اگر یہ حلف لے لیں گے, اور پھر کیا وہ ان ایکشن آئے گی, گوریلا کرے گی, یا پھر سڑکیں بند کرنے کا کام کرے گی. یہ تو وقت بتائے گا, لیکن انہوں نے اعلان کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی. اس لیے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں, جس میں پاکستان کے تمام نوجوان, میرے بھائی, میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی. اس میں ہم ممبرشپ کریں گے. یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں انصاف یوتھ ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے, ہمارے مائنارٹی ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, ہمارے وومن ونگ کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں پروفیشنلز بھی ہوں گے, اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں ہوں گے. اس عمران خان رہائی فورس کا پرامن جدوجہد کام ہوگا, اور جس دن انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کو رہا کریں گے اس دن عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیں گے. ان کا کامیاب یہی تک ہوگا. اس کے لیے ہم ممبرشپ کا اعلان کریں گے. ممبرشپ کے کارڈز انشاءاللہ تعالی 4-5 دنوں میں چھپ جائیں گے. پورے پاکستان میں ہم اس کی ممبرشپ کریں گے. عید کے فوراً بعد پشاور میں انشاءاللہ تعالی جتنی ممبرشپ ہوگی اس کی تمام نوجوانوں سے میں پشاور میں حلف لوں گا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد ہم آگے کا لائے عمل دیں گے. اس میں ہوگا یہ کہ اس میں بہترین چین آف کمانڈ ہوگا. جو ذمہ داری اگر فرض کریں تحریک یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, اور جس دن اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان ہوگا تو جس کو بھی اس کی ذمہ داری ملے گی تو اس میں چین آف کمانڈ ہوگا. یہ ہو گیا فورس بنانے کا اعلان, لیکن ابھی بھی امبیگویٹی جو ہے اسی طرح قائم ہے. اور اس سارے معاملات کے درمیان سب کی نظریں لگی ہوئی تھیں جو پاکستان بھر میں انہوں نے دھرنے دیے ہوئے تھے, اسپیشلی خیبر پختونخوا جو سارے روڈز بند کی گئی تھی, تو اس کے بھی جناب ختم کرنے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب دھرنوں کے اختتام کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام قرار دے کر ہم انہیں ختم کرنے کا اعلان کر دیں, کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان کی ہمیں تربیت ہے کہ اداروں کا احترام کرنا ہے, ان کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے.
میں تمام کارکنان کے جناب تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دھرنے میں شرکت کی، کیونکہ یہ آفیشیل کال نہیں تھی، لوگوں نے اپنے عطائیں خود سے یہ دھرنے دیے تھے، تو وہ دھرنے بھی۔ اور دوسری جانب علامہ راجہ ناصر صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ کیونکہ رمضان آ گیا، رمضان کے احترام میں ہم یہ دھرنے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ معاملہ تو ہو گیا سال۔ لیکن دوسری جانب دو ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کافی پریشان کن ہے۔ ایک تو صحافتی برادری کے لیے جو خبر انسداد دہشت گردی عدالت سے آئی ہے، جناب جج طاہر عباس سپرا صاحب، انہوں نے صحافیوں کے روح رواں کہہ لیں، چہرہ مورا کہہ لیں، جناب مطیع اللہ جان صاحب، جن کو لکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ایماندار ہیں، جرات مند ہیں، بڑے باکردار ہیں، ان پر دہشت گردی اور منشیات کے جھوٹے اور مند گڑ مقدمے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جیو نیوز پر بیٹھ کر اس مقدمے پر مسکرا کر دان نکال کر کہہ چکے ہیں کہ یہ انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے، لیکن پھر بھی ان پر منشیات کا کیس ڈال دیا گیا اور فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کو جناب یہ جو تعریفیں ہیں، شاید مستقبل میں، ابھی تو وہ تعریفیں کر رہی ہیں کہ انہوں نے پنجاب سے کرائم ختم کر دیا ہے، حالانکہ ڈیلی برمار ہوتی ہے خبروں کی، کیونکہ میڈیا میں ہم کام کرتے ہیں، خبریں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوتے ہیں، خبریں لکھنا، خبریں چلانا، خبریں آپ تک پہنچانا، تو خبریں تو ڈیلی آتی ہیں کرائم کی، اس میں کمی مریم نواز صاحبہ کا دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ وہ تو اگر مریم نواز صاحبہ وہ کرائم ریٹ جو ہوتا ہے، جو شیٹ ہوتی ہے، وہ منگوا کر دیکھ لیں تو ان کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا ایک جو ہے وہ کرائم کم ہوا ہے۔ اور سی ٹی ڈی کے حوالے سے جو خبریں آتی رہی، اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو کیسے بلیک میل کرتے ہیں، کیسے رشوت مانگتے ہیں، وہ بھی خبریں آتی رہی۔ اچھے برے لوگ ہر ادارے میں ہوتے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کے لیے میرے خیال میں یہ خبر جو ہے یہ بڑی بھاری ثابت ہوگی، جس میں HRCP جو ہے، ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے آف پاکستان، اس نے ایک ڈیٹا جاری کیا، اور اس ڈیٹا کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ CCD پنجاب نے پچھلے ایک سال میں 900 سے زائد بندے پولیس مقابلوں میں پار کر دیے ہیں، یعنی مار دیے ہیں، جن کو عدالتوں سے باہر ہی جناب ان کو پار لگا دیا گیا ہے، بیڑے لگا دیا گیا ہے۔ تو HRCP نے جناب جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے، تو امید ہے یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے اس پر شاید کسی کے کان کھڑے ہوں کہ پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کی فورس جو ہے وہ الگ سے عدالتوں سے پہلے ہی عدالت خود بن کر جناب لوگوں کی جان بھی لے رہی ہے۔ کافی خبریں آپ کے سامنے بھی آتی رہتی ہے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کے نیفے میں پسٹل چل گیا، تو یہ ساری CCD سے منسوب خبریں تو آتی رہتی ہیں۔ ان میں عدالتوں کا کتنا کردار ہے وہ سب جانتے ہیں کہ عدالتیں انہوں نے مائنس کر دی ہوئی ہیں، خود سے فیصلہ کرتے ہیں، خود سے سزا دیتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ جو فائل ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے سیاسی مستقبل کے لیے جو ہے کسے کہتے ہیں نا کہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو مریم صاحبہ کو چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں ان کو انصاف کے لیے جو پروسیجر بنا ہوا ہے، جو عدالتیں ہیں ان میں لایا جائے، اور اس کے بعد جو عدالت سمجھے ثبوتوں کی بنیاد پر ان کو سزائیں سنائیں۔ یہ باہر سے کسی کو پار لگا دینا اور با کرنا کہ جناب دیکھیں اس کے نیفے میں پسٹل چل گیا، یہ باتیں بالآخر پیچھا کرتی ہیں، اور جب پیچھا کرتی ہیں تو پھر سیاسی مستقبل جو ہے وہ ختم کیے بغیر نہیں رہتی۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔